रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं नमाज के बारे में बाकिया, क्योंकि नमाज के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? माशाअल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सिर्फ हम बता रहे हैं क्योंकि नमाज के बारे में जानकारी है, क्योंकि नमाज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इतना सा भी ज़रा सा भी इल्म है ना, तो अगर आपके पास उसे समझाने की नॉलेज है तो आप बेझिझक समझाइए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि मौत और ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ही अल्लाह ताला को ही पता है कि किसकी कब तक की ज़िंदगी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत कब है और कब तक की ज़िंदगी है। तो हम अपने इल्म को अपने साथ अपनी समझदारी को अपने साथ ले जाएं, ये हमारे लिए क्या कोई अच्छी बात है? नहीं। तो जितनी समझदारी हमारे पास है समझाने के लिए, उस समझदारी से हम आपको समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर चीज़ को समझाना और उसमें समझ में आना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दीन फैलाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सदका आप बहुत ज़्यादा इल्म वाले हो, आप नहीं पहुंचा पा रहे किसी के पास इल्म, तो आपका इल्म किसी के काम का नहीं है। क्योंकि आप किसी के पास नहीं पहुंचा पा रहे इस इल्म को, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लालच है कि ये इल्म मुझे सारी चीज़ पता है, मैं तो अल्लाह ताला के यहाँ जन्नती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे पास इल्म बहुत कम है, लेकिन हमें पता है कि थोड़ी सी हमारे पास समझदारी है। इसे समझदारी के साथ हम किसी के पास पहुँचा देते हैं। अगर वो समझ जाता है कि नमाज के अरकान, नमाज का मर्तबा, सच बोलने का मर्तबा अल्लाह के पास कितना बड़ा है, तो उस चीज़ से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग बाग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों में गौर मत कीजिएगा, बढ़ते रहिए आगे। चलिए चलते हैं आगे के लिए। लोगों का क्या है, उनकी सोच ये है कि उन पे जैसे वो चाहते हैं उन पे वो दिमाग उनका हावी हो जाता है, वो ही बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उन पर मत ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने अल्लाह के बारे में, अपने नबी के बारे में सोचना। अच्छे अखलाक ही बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो किसी भी वजह से इंसान के अंदर अच्छे अखलाक होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत सारा दीन है, आपके अखलाक इतने बुरे हैं, किसी के बारे में भला नहीं सोच सकते, तो बुरा भी मत सोचिएगा। बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। तो चले आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अक़बा बिन आम रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के दो आदमियों में से एक रात को उठता है और तबीयत के ना चाहते हुए भी, यानी मेरे दो उम्मतियों के दो आदमी हैं जिनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो आयशा फरमाती हैं, और तबीयत के ना हो चाहते हुए अपने आप को उस हाल में वजू पर आमादा करता है कि उस पर शैतान की तरफ से गिरह तो लगी होती है, यानी शैतान की तरफ से गिरह लगी होती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से इंसान गफलत में यानी सोता रहता है, आँख नहीं खुलती हैं चाहते हुए भी। तो चलिए लगी होती हैं जब वो वजू यानी शैतान की जो गिरह लगी रहती है, जब वो उठता है ना चाहते हुए भी नमाज के लिए, तहज्जुद की नमाज की आधी रात में उठता है, सिर्फ अल्लाह के प्यार मोहब्बत की वजह से वो उठता है रात को, तो गिरह लगी होती है। सबसे पहली गिरह उसकी वजू करने की वजह से खुलती है। तो वजू में अपने दोनों हाथ धोता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब चेहरा धोता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, जब सर का मशा करता है तो एक और गिरह खुल जाती है, जब पाँव धोता है तो एक और गिरह खुल जाती है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, मेरा उस बंदे को देखो कि वो किस तरह मशक्कत उठा रहा है। मेरा ये बंदा मुझसे जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रात को आँख खुल जाए और फिर वो ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर,
تو پھر الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اور اس کے بعد اللہم اغفر لی یعنی اپنی مغفرت کی دعا کر لے، اور اللہ میری مغفرت فرما دیجئے کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگے جائے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے تہجد نماز کی، لیکن وہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہی اللہ سے سچا پیار کرتا ہے وہی تہجد میں اٹھ پاتا ہے، اور صرف اللہ کی خاطر اٹھتا ہے کیونکہ اللہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو چلیے بنے رہی، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اللہ کے نزدیک کیجیے گا، کیونکہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہو اور برے اخلاق بھی رکھتے ہو۔ صبح اٹھ کے آپ برائی اور غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو، رات کو اتنی محنت کرتے ہو کہ رات اٹھ کے آپ آدھی رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہو، صبح پھر وہی برے کاموں کو شروع کر دیتے ہو بیٹھ کے۔ تو ایسا مت کیجیے، اپنی محنت کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ اچھے اخلاق کے ساتھ اتنی محنت کر رہے ہو آپ تو اللہ کے نزدیک رہنے کے لیے، تو آپ اس اپنی نماز کو مکمل کیجیے گا، کیونکہ برائی کرنا بری بات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لہ ملک السماوات والارض ومن فیہ ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ولک الحمد انت الحی الوہاد۔ تو تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں آباد ہے ان کے سنبھالنے والے ہیں، تو تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ تو زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت ضرور صرف آپ ہی کی ہے، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ زمین و آسمان کی روشن کرنے والے ہیں، تو تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، تو تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اصل وجود آپ ہی کا ہے، یعنی اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ ہی کا ہے۔ تو آپ وعدہ حق ہے، یعنی ٹل نہیں سکتا، آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، آپ ہی کا فرمان حق ہے، جنت کا وجود حق ہے اور جہنم کا وعود حق ہے، سارے انبیاء علیہ السلام پر حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، رسول ہے، اور قیامت ضرور آئے گی۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سر سپرد کر دیا، میں آپ کو دل سے مانا، میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، نہ ماننے والوں میں سے جن سے جھٹلا گیا، یعنی جن کو جھٹلایا کیا، آپ ہی کی مدد کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں، لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جو اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو علانیہ کیے، آپ ہی توفیق دے کے دین و اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں، اور آپ ہی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک، کیونکہ اس دعا پڑھنے کا اتنا سارا بڑا مطلب ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی یعنی جو دنیا کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بتایا اپنے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے۔ رات کو آپ اتنی محنت کر رہے ہو، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو پتہ نہیں کتنے دنوں سے، لیکن آپ اس حرکت سے باز نہیں آ رہے، بیٹھے بیٹھے دن بھر پتہ نہیں کتنوں کا خون کر دیتے ہو برائی کر کر۔ کیوں کہنے کا مطلب یہ سمجھانے کے لیے طریقہ آنا چاہیے، سمجھانے کا یہ نہیں کہ آپ کے اندر اتنا سارا دین بھرا، اس دین کو لے کے بیٹھے ہوئے اور تصویر گھما رہے، برائی غیبت میں لگے ہوئے، اس چیز کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ آپ اپنی محنت کو بے فالتو میں ضائع کر رہے ہو، ادھر ادھر کی برائی کر کے آپ پتہ نہیں کتنوں کا خون کرتے ہو دن بھر میں۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے
ماہ محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی کہہ رہا بندے باز آ جا اپنی حرکت سے، میں تو تجھے اتنی نعمتوں سے نماز رہا ہوں، اپنی نعمت ادا کر رہا ہوں، تجھے رات میں جگانے کی عبادت کرنے کی، تجھے سجدے نصیب کر رہا ہوں، پھر بھی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ایاس بن مواہا مزی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد ضرور پڑھنا کرو، اگر یہ چاہے اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اتنی غفلت ہوتی ہے کہ آپ صبح نماز یعنی آدھی رات کو نہیں اٹھ پاؤ گے، تو اگر آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب لینا ہے تو عشاء کی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، جتنی بھی جو عشاء کے بعد نماز پڑھی جاتی ہیں بہت ساری نماز تہجد میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد یعنی 1-1.5 گھنٹے بعد اپنا کھانا وانا کھا کے تو آپ سونے سے پہلے یہ تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہو۔ تو چلیے فائدہ، سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عشاء کے بعد یعنی سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لی جائیں وہ بھی تہجد ہیں۔ سونے کے بعد پڑھی جائیں وہ بھی تہجد ہے، سونے سے پہلے پڑھ لی عشاء کے بعد وہ بھی تہجد میں ہی آتی ہے۔ تو عبداللہ بن رضا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے اتنا ہی جانا تھا کہ ایک نیند پڑھنے کے بعد تہجد ہوتی ہے، لیکن آج پڑھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ہم سونے سے پہلے جو نماز نفل پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری تہجد میں ہی شامل ہوتی ہیں، اور سونے کے بعد جو اٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ یعنی فائدہ، جو سو کر اٹھنے کے بعد نفل نماز پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لے جائیں وہ بھی تہجد ہیں۔ تو چلیے حضرت عبداللہ بن رضا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو نفل نمازوں کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ علینا صدقہ ہے، افضل ہے، یعنی چھپ کے جو صدقہ کیا گیا وہ افضل صدقہ ہے۔ تو حضرت ابو امیمہ باہلی رضا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، جس کو تہجد کی نماز نصیب ہو رہی ہے اس کی قدر کیجیے گا، کیونکہ یہ برائی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو ختم مت کیجیے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی توفیق عطا کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندہ کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور نرم بستر موجود ہو، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہوا اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سوچوں یہ خیر سب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، یعنی قافلے والے کی رات دیر تک جاگ کر سویا، یعنی جس قافلے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جاگتے ہوں گے، تو سویا، دیر تک سویا، پھر اٹھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہجد کی نماز ادا کی۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔
تو چلیے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہا، جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں پھر تو شہید ہو جائیں، یا اللہ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھ میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر ہو جو ہوا اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہوا اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہو، یہ خیر سب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو حضرت ابو مالک صحیح رضا روا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بلا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس کے وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو یعنی یہ کھڑکی والے جو اندر سے باہر والے جو لوگ دکھائی دیتے ہیں ایسے محل بنائے وہ ان لوگوں کے لیے جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چپ کر خیرات کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں آگے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت شیل بن سحری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں حضرت جبریل رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی زندہ رہیں گے دن موت آنی ہے، آپ جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ تو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، چاہے آپ کتنا بھی دن زندہ رہیں ایک دن آپ کو موت آنی ہے، چاہے آپ جس سے جتنی محبت کر لیں آپ کو اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ جائیں گا جس سے چاہے محبت کر لے آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد سے پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن حاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی، یعنی رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر تہجد کی نماز چھوڑ دی، مطلب یہ کہ بلا کسی غرض کے اپنے دینی معمول کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو نماز دور رکعتیں ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتیں کے آخر میں تسبیحات پڑھے، پھر دعائے اسرار کرے کہ مشکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے، جس نے ایسا نہ کیا تو اس کی نماز ادھوری ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو نماز 2 رکعتیں ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے
پڑھے تو ہر 2 رکعت کے آخر میں تشہد پڑھے، یعنی تشہد ضرور پڑھے، پھر دعا میں اصرار کرے، مشکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کر کے۔ جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ اگر جیسے کہ ہمیں کمزوری ہو رہی ہے، نیند کے کوئی تھکان ہو رہی ہے، تو ہم نے دعا بھی نہیں کی، تسبیحات بھی نہیں پڑھی، تو وہ نماز ہماری ادھوری ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ نماز آپ تہجد پڑھ رہے تو تسبیحات بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، زیادہ نہیں، اپنی مغفرت کی دعا تو کر ہی سکتے ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بن امام رضا فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتیں پڑھ رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ فرمایا، تو میں نے سوچا کہ 2 آیتیں اور 2 رکوع فرما گئے، مگر 2 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا، تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ختم فرمائی تو اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم سورہ کو فرمائی لیں گے، مطلب اس صورت ختم ہونے پر فرمائی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا، اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا، پھر سورہ شروع فرما دی۔ میں نے سوچا سورہ آمدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ نے سورہ آمدہ کے ختم پر رکوع فرمایا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے سنا، اور آپ نے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، تو جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور میں نے آپ کو سجدہ میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے سنا، تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، تو جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کر سکا، یعنی ان کے ساتھ پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، انہیں نماز پڑھتے اکیلے چھوڑ کر وہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، تو میں نے آپ کی یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے، اور میری پریشانی حالی کو اس رحمت کے ذریعہ دور فرما دیجیے، اور میری غیر حاضری کو معاملات کو نیک نگہبانی فرما دیجیے، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعہ سے بلند اور عزت نصیب فرما دیجیے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعہ سے شرک وہ دریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت
ہو وہ مجھے اس رحمت سے ذریعہ سے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعہ میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیں جس کی غفلت یعنی جس کی تفصیل مجھے دنیا آخرت میں آپ کے جانب سے عزت و صرف کا مقام حاصل ہوئے ہو جائے۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کے فیصلوں کی ترقی اور ترسکی اور آپ کے یہاں صحتوں والی مہمانی اور خوش نصیبیوں والی زندگی اور دشمنوں کی مقابلہ میں آپ کی مددگار سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگر چاہے میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ ایک کام بنانے والے اور لوگوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ نے اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندر کو ایک دوسرے سے جدا رکھے ہوئے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی بابلا کرنے موت کی دعا مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکے اور میرا عمل نہ اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی اور میں آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہو، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے اور رکوع و سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کے پکارنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یا فتنہ بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہو، آپ کے دشمنوں کو ہم دشمن ہوں، یعنی آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کے اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھیں، جو آپ کو مخالف ہو ہم آپ کے اس دشمن کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور میری کوشش ہے اور میرا بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجیے اور میری قبر کو نورانی کر دیجیے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اور نور، اور میرے نیچے نور، یعنی اور نور، میرے خون میں نور اور میری عہد میں نور، ہڈی میں نور رہے، نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجیے، مجھے نور عطا فرما دیجیے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے اور اس کا کفرمان عزت والا ہے، شرافت بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کے ہر عیب سے پاکی ضرور صرف
اسی کی سامان شان ہے، یعنی اسی کی سامان یا شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے، پاک ہے وہ ذات بے شک وہ بڑے شرف کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و کرم والی ہے۔ بے شک رات کو نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، اور وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیت پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں ہے، یعنی شمار نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، یعنی غافل ہو کر جو نماز پڑھتا ہے، یعنی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ہم نے اتنی بڑی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ دعا اتنی اچھی دعا ہے کہ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، ایسے ماننے کا طریقہ، تو یہ آپ کی تمام، کیونکہ اتنا تو ہم کر ہی سکتے، آگے پیچھے نور، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نور ہی نور ہو، چاروں طرف آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں طرف نور ہی نور ہو، اللہ ایسے عبادت گار بنا دے جس سے تو قبول کر لے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔